रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और कुरान पाक की जो तफ़सीर का सिलसिला हमने शुरू किया है उसमें हमारे साथ चल रही होंगी। और जो अभी तक हम जितनी भी तफ़सीर की वीडियोस कर चुके हैं वो आप सब ने सुन ली होंगी। अभी तक हम 74 आयत जो है सूरह बकरा की वहाँ तक तफ़सीर मुकम्मल कर चुके हैं और इन सब में आपने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स चले, लेकिन रुकू नंबर 5 से हम मुसलसल बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे हैं। और बनी इसराइल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज जो है वो तो मालूम पहले ही बता दी गई थी, लेकिन अभी ये है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें जितने भी वाक़यात आते जा रहे हैं उनको हम उसकी तफ़सीर हम देखते चले जा रहे हैं। और अभी साथ जो है वो हम मज़ीद आगे भी देखेंगे कि आगे अल्लाह ताला ने इनके बारे में क्या कहा है। लेकिन ये बात हमने नहीं भूलनी है कि कुरान पाक हम सब के लिए है। मतलब ये उस वक्त के हालात पे तो अल्लाह ताला ने उस वक्त के हालात बताए कि अब ये चल रहा है या अब ये होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बुक में जितनी भी चीज़ें हमें बताई हैं इस किताब मुबारक में वो सब हम सब इंसानों के लिए हैं। और हमें अपने अपने ज़मानों के हिसाब से अपने लिहाज से उसमें से अपने काम की चीज़ हमें देखनी है कि कहीं अल्लाह ताला हमसे तो खिताब नहीं कर रहे, ये बात कहीं हमारे बारे में तो नहीं हो रही है। तो हमें ज़रा गौर व फ़िक्र करना है इन चीज़ों पे। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 75 से स्टार्ट करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आफ़ततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यालमून। मुसलमानों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं? हालांकि इनमें ऐसे लोग भी हैं जो कलाम अल्लाह को सुनकर अक़ल और इल्म वाले होते हुए फिर भी बदल डाला करते हैं। यहाँ पर जो मुसलमान हैं, जो उस वक्त के मुसलमान थे, उनकी ख्वाहिश थी, अहले ईमान से अल्लाह ताला ने यहाँ पे ख़िताब किया है कि वो उनसे यहूदियों के बारे में बात की है कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये जो यहूदी हैं, जितने भी बनी इसराइल के लोग हैं, क्या ये भी ईमान ले आएँ? तुम्हारी ख्वाहिश है ईमानदार बन जाए। और साथ ही अल्लाह ताला ने ख़ुद ही जवाब दे दिया कि इनमें ऐसे लोग भी हैं कि जो अल्लाह के कलाम में तब्दीली करते हैं, जो अल्लाह के कलाम को ही बदल देना जानते हों, उनके अंदर कैसे तब्दीली आ सकती है या वो कैसे ईमानदार हो सकते हैं। सोचने की बात है ना कि जो अल्लाह के कलाम को ये समझता है कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन अपने लिहाज से उसके अंदर तब्दीली करता है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो अल्लाह की किताब को यानी कि तौरात उनको दी गई उसके अंदर उन्होंने तब्दीलियाँ की। और तब्दीलियाँ कौन करता है? मैं या आप जैसे इंसान नहीं कर सकते तब्दीली वही इंसान कर सकता है जो उस ज़ुबान का माहिर हो, उसके उलमा हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस ज़ुबान के हिसाब से उसके अंदर अपनी हिसाब से जो है वो तब्दीली कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में बात की है, अहले ईमान से, और कहा है कि जो लोग अल्लाह के कलाम को नहीं छोड़ सकते ना, वो गुमराही की दलदल में गिर जाते हैं, उनको फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आगे देखते हैं। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी ज़ाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वो बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई हैं। क्या जानते नहीं ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर उनकी हुज्जत हो जाएगी। यानी कि ये जो यहूद थे ये क्या करते थे कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत पढ़ी जाती थी, कुरान पाक की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तो ये क्या करते थे, ये सुनते थे और ये साथ ये भी कहते थे कि हाँ हमारी किताब के अंदर भी ये लिखा हुआ है, जो तुम बता रहे हो ना ये हमारी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है। और साथ ही जब वो अपनों में जाते थे और अपनों के अंदर बैठते थे तो उनमें से ही लोग आपस में कहते थे कि तुम जो उनके पास जाके ये बातें बताते हो, इस तरह तो अल्लाह ताला जो है वो की पकड़ में हम आ जाएंगे कि ज़ाहिर अल्लाह ताला को तो पता है, उनकी तो हम पकड़ में आ जाएंगे कि इनको सब कुछ मालूम होते हुए भी जो है वो मुसलमानों से वो छुपाते थे कि मुसलमानों को पता ना चल जाए कि हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है।
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو وہ باتیں معلوم پڑ جائیں اور وہ تصدیق ہو جائے کہ ہاں یہ ان کی کتاب میں بھی وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتاب میں لکھی ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو نبی ہیں یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر پہلے کی کتابوں میں بھی آ چکا ہے۔ تو وہ اس طرح کا ڈرامہ ایک طرح سے کیا کرتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کچھ جانتے ہی نہیں ان کی پلاننگ کے بارے میں۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، یعنی کہ تم ہمیں خبر کرو یا نہ کرو، لیکن مسلمانوں کو تم خبر کرو یا نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ تم بتاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو بتائیں گے۔ تو مسلمانوں تک وہ باتیں ویسے بھی پہنچ جاتی تھیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں جو باتیں یہاں کی گئی ہیں تو کیا یہ اس وقت کے یہود نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ اپنے بارے میں ہی لکھا ہوا نہیں پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ ہمارے بارے میں ہی یہ بات کی جا رہی ہے؟ تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کی ظاہری اور پوشیدگی جتنی بھی جو چیزیں بھی وہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے، ہر طرح کی چیزیں ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب ان آیات کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ یعنی کہ امی کہا گیا ہے، امیون یعنی کہ ایسے لوگ جو کتاب کا علم نہ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، جو کتاب ان پر اس وقت بھیجی گئی تھی اس کا علم نہ رکھتے ہوں، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ پہلے تو ان کے بارے میں بات کی گئی ہے نا کہ جو آیات میں تبدیلی کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے، لیکن وہ پھر بھی مسلمانوں کو بتا کر اور آپس میں جھگڑتے تھے کہ تم کیوں بتاتے ہو ان کو جا کر۔ پھر ان کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا پتہ چلے گا یا مسلمانوں کو کون سا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم تھا۔ لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ان پڑھ لوگوں کے بارے میں یا ایسے لوگوں کے بارے میں جو امی تھے، یعنی کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے علماء کرام ان سے جو کہتے تھے، جو بات ان سے کہی جاتی تھی، وہ اس کو سچ مان کر اس پر عمل کرتے تھے۔ جیسے اگر ان کے علماء کرام نے یا ان کے جو اس وقت کے تھے بڑے، انہوں نے یہ بات کہی کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ تو چہیتے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ چہیتے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر طرح کی ڈیمانڈز پوری ہوتی ہے۔ چہیتے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی ہر طرح کی ڈیمانڈز پوری کی جاتی ہیں، ہر طرح کی بات ان کی مانی جاتی ہے، ان کی غلطیوں کو رد کیا جاتا ہے، تو وہ جی بڑے چہیتے ہیں۔ تو ان کے علماء کرام نے ان تک یہ بات پہنچائی کہ ہماری جو قوم ہے نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم جنت میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ یعنی کہ یہ بات ان کے بزرگوں نے ان تک پہنچائی کہ ہم تو بخشے جائیں گے، ہم تو اتنے چہیتے ہیں کہ ہمیں پرمنٹ جو ہے وہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ان جو امت تھی، جو بنی اسرائیل کی امت تھی، امت آپ کہہ لیں کہ سابقہ امت تھی، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ بتایا کہ تم میرے چہیتے نہیں، اور اس امت کی جگہ امت محمدی آ گئی، یعنی کہ ہم آ گئے، ہماری جو ہے وہ نبی پاک آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے پھر آگے جو نسل چلی ہے، ان سے آگے جتنی بھی امت ہے وہ سب اس سابقہ امت کی جگہ پہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ بتا دیا کہ تم لوگ اتنے چہیتے نہیں ہو کہ تمہارے بعد میں تمہاری جگہ پہ لا کر کسی کو نہیں رکھ سکتا۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اچھا اس آیت میں دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 78 ہے، اور اس آیت میں فویل یعنی کہ ویل کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اور تقریباً آپ اگر کاؤنٹ کریں تو 1، 2 اور 3 بار ویل کا ذکر کیا ہے۔ ویل کیا ہے؟ ویل ہے ایک وادی جو کہ جہنم کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنی خوفناک قسم کی وادی ہے کہ کافروں کو جب اس میں ڈالا جائے گا نا تو اس کی تہہ تک گرنے کے لیے ان کو 40 سال کا عرصہ لگے گا، یعنی کہ 40 سال تک وہ اوپر سے نیچے گرتے رہیں گے، اور پھر جا کے وہ 40 سال کے بعد اس کی تہہ میں گریں گے۔ اتنی خوفناک، اور یہ اس طرح کی جہنم کا ذکر جو ہے وہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل یعنی کہ ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو کہ ایسی چیز کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں جو اس میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی طرف سے ہی وہ مسئلے اور عجیب و غریب سی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں جس کا نہ حدیث میں کہیں ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی کتاب میں ثبوت ملتا ہے۔ اور یہاں پر کچھ لوگوں نے اس سے مراد جیسے کہ ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس کہا گیا ہے۔ اس سے کچھ لوگوں نے مطلب لیا کہ جیسے یہ پرنٹنگ کیا جاتا ہے نا قرآن پاک کو، تو اس کی کمائی کو بھی انہوں نے اس سینس میں لے لیا کہ یہ ناجائز ہے۔ تو یہ جو ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی ہے یہ الگ سینس میں، یہ اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کو جو ہے وہ آپ پرنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کا ہدیہ لیتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کلام پاک میں جو تحریف کی جاتی ہے، کسی بھی طرح کا اللہ کا کلام ہو اس میں تحریف جو کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، یعنی کہ جہنم کی وادی کی خبر ایسے لوگوں کو سنائی گئی ہے۔ اب جیسے کہ پہلے ہم نے پچھلے جو آیت پڑھی تھی اس میں تھا نا کہ جو امی لوگ ہوتے ہیں ان کو تو معلوم نہیں ہوتا کچھ بھی، تو ان کے جو بڑے جن کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ ان کو جو بتاتے ہیں ان کے اوپر بس انہوں نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لینا ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے حالات کے حساب سے چلتے ہیں، حالات کے حساب سے اس آیت کو دیکھیں، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی بھی بات بڑے آرام سے کر دیتے ہیں جس کا ان کو بہت اچھے سے معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پوچھنے والے نے تو پوچھ لیا کہ ہاں آپ کے پاس دین کا علم ہے، لیکن بنا تحقیق کیے ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں تم یہ والا عمل کر لو، اور اگر وہ عمل کرتا رہے گا تو obviously اگر وہ خدا نخواستہ بات غلط ہوئی تو وہ سارے جو ہے نا وہ گناہ آپ کے پلڑے میں جانے کا خدشہ ہے۔ جیسے کہ وہ امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے نا کہ ان کے پاس ایک شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے کچھ سوال جو ہیں وہ ان سے کیے، اور آپ نے ہر سوال کے جواب میں ان سے کہا کہ میں نہیں جانتا، لا ادری، یعنی کہ میں نہیں جانتا۔ تو جب ایک پاس جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ اتنی دور سے یہ شخص آپ سے سوال کرنے آیا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیں تو آپ یہی کہی چلے جا رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، لا ادری کہی چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس وقت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں خود بھی ابھی طالب علم ہوں۔ طالب علم تو انسان پوری زندگی رہتا ہے نا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اگر تھوڑا سا پڑھ لیا تو میرے پاس تو کمپلیٹ مکمل علم آ گیا، علم تو سمندر ہے نا۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں تو خود طالب علم ہوں، میں تو خود ابھی سیکھ رہا ہوں، تو اگر میں خود ابھی سیکھ رہا ہوں تو میں ابھی خود سے اس شخص کو ایسی کوئی بات کہہ دوں اور یہ شخص اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہ تحقیق ہو اور پھر اس کے بعد یہ وہ والی بات دوسروں کو بھی بتا دے اور تحقیق کے بعد پتہ چلے کہ جو بات میں نے اس کو جو جواب میں نے اس کو دیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کا مطلب کچھ اور تھا، تو پھر کل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں میری جواب دہی ہوگی، میں وہاں پر کیا جواب دوں گا، تو اس ڈر سے انہوں نے ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں کتنے آرام سے ہم جو ہیں وہ مسئلے پیش کر دیتے ہیں اور اب مولوی بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس سب کچھ ہمیں ہی پتہ ہے۔ ہر وقت طالب علم رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے، اور سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ روک کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی مجھے اس بارے میں مکمل نالج مل گئی ہے اب میں جو ہے وہ پتہ نہیں عالم بن گیا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ سے صحیح بات کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو ہمارے پچھلوں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہماری صدی میں تو موجود ہے نا ترجمہ قرآن پاک کا، ہمیں تو ضرورت عربی سیکھنے کی بھی اس سینس میں نہیں ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ ترجمہ موجود ہے ایٹ لیسٹ ہم قرآن کو سمجھ تو سکتے ہیں نا، اس کتاب کے معنی کو تو سمجھ سکتے ہیں نا، تو ہم خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم دنیا کا علم لے سکتے ہیں تو ہم اس علم کو کیوں چھوڑیں، ہم اس کو بھی لیں گے، اسی سے تو ہماری آخرت سنورے گی۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 80۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں،
بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو۔ یہ دیکھیں نا یہاں پہ انہوں نے کتنی بڑی ایک آپ کہہ دیں کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے لیے گھڑ دی انہوں نے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں تو ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ اصل میں ان کا یہ عقیدہ تھا، کیونکہ ان کے یہود کہتے تھے کہ دنیا کی جو کل عمر ہے، یعنی کہ پوری جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کی عمر ہے 7,000 سال، تو ہم جو ہے 1000 سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ 7,000 سال ہے تو 7,000 کے بدلے 1,000 سال صرف جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حساب سے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو بھئی کچھ دن جہنم میں رہیں گے، ان کا عقیدہ تھا نا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن چونکہ بچھڑے کی عبادت کی تھی، اسی لیے ہم صرف 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی باتیں وہ کہہ جاتے تھے کہ ہم چند روز جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے، مطلب کہ انہیں جو ہے وہ کوئی بھی ایسی خوش فہمی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تھی کہ جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر طرح کی خوش فہمی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو اس خوش فہمی کی بنیاد پہ وہ پھر کرتے تھے دھڑلے سے جو انہوں نے کام کرنے ہوتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ کہیں ہمیں بھی یہ خوش فہمی تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی تو ایسی باتیں مشہور ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، اور ہم حدیث میں بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، لیکن کیا ہم جہنم کی وہ تھوڑا سا جو ٹیسٹ ہمیں ملے گا ہمارے گناہوں کے، ظاہر ہے ہمیں گناہوں کی تو سزا انسانوں کو ملے گی، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، لیکن ہمیں حقیقت پسندانہ ایک کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمیں ایک اپنا نظریہ رکھنا ہے کہ اپنے ایک ایک قدم کو ہم نے پھونک پھونک کے رکھنا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ ہو تو نہیں رہا، ہم کسی خوش فہمی میں تو نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے وہ شفاعت پہ نہیں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، لیکن ان کو گناہوں کو، مسلمانوں کے ان گناہوں کو بھگتنے کے بعد، ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد شفاعت ملے گی جو وہ دنیا میں کر چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ دعا جو ہے وہ ہمیں ہر نماز پہ پڑھنی چاہیے، آپ بھی پڑھا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمانا، کہ ہمارا اتنا معمولی حساب ہو کہ بس ٹھیک ہے آپ کے یہ کام ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں جنت میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی پیاری جو ہے وہ ہماری آخرت کر دے۔ تو ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا، ہمیں اپنے اپنے جو ہے نا اپنا اپنا احتساب ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، ابھی ہم نے آیت نمبر 80 دیکھی تھی، آگے ہے آیت نمبر 81۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوش فہمیوں کے بارے میں جواب دیا ہے کہ جو کارنامے انسان دنیا میں کرتا ہے، جو اس کا ایکٹ ہوتا ہے، جو اس کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جو اس کی خطائیں ہوتی ہیں، اس کی معافی جس کو ہے نا بنا معافی مانگے نہیں ملے گی۔ دیکھیں معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے، اٹ مینس کہ وہ دل سے استغفار کر رہا ہو۔ اب دیکھیں دل سے استغفار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے استغفار کر رہا ہے تو وہ دل میں یہ بات ایک پکا ارادہ کر لے کہ جس گناہ کی میں معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں وہ گناہ میں نے دوبارہ کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گناہ سے معافی مانگ کے پھر اس کے بعد یہ عہد بھی کر لے کہ میں نے اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانا ہے، تو توبہ کے قبول ہونے کے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ استغفار کرتے ہیں، بار بار اسی گناہ کو کرتے چلے جاتے ہیں اور کنٹرول اپنے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ جو برے کام کرے گا اس کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کے بارے میں بھی بتا دیا، جنتیوں کے بارے میں بھی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب النار اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں طرح کے لوگوں کا کمپیریزن کر دیا کہ جو برے کام کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو اچھے کام کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے خوش کریں گے اسے اچھے کام کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں دونوں راستے، وہی اچھائی اور برائی والا
بتا دیا کہ کون سا راستہ کدھر کو جاتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے نیک اعمال پہ، نیک اچھی چیزوں پہ کبھی بھی فخر غرور نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ تو ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا ہے، ہمیں اس ذات پاک سے کہ اپنے انجام سے ڈرتے رہنا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہماری کون سی بات پہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ اور یہاں پہ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی تھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ صحابی اتنی بہادری سے شہید ہو گئے کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا تو ان کو دیکھ لیں۔ تو نبی پاک سن رہے تھے تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے آگ کی اس ایک چادر میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی، یعنی کہ سارے زندگی گناہ نہیں کیے اور اچھائیاں کرتے رہے اور ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ایک گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نعوذ باللہ جہنم کی آگ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اس کو وہاں پر دیکھ رہا ہوں۔ تو کوئی ایک گناہ، کوئی ایک برائی جس سے پیچھا نہ چھڑایا جا رہا ہو، وہ بھی پکڑوا سکتا ہے ہمیں۔ تو ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا ہے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم آگ کے قریب نہیں جاتے نا، آگ کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم نے اپنے آپ کو آخرت کی اور قیامت کی اس آگ سے بھی بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہماری 82 آیت تک ہمارا جو ہے تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ ہم نے 9 رکوع جو ہیں وہ سورہ بقرہ کے کر لیے ہیں۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ واٹس ایپ گروپ میں موجود ہیں، کائنڈلی آپ لوگ اس گروپ میں اگر موجود ہیں تو آپ سب کو یہ دعوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی طرف جو دعوت دی گئی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں اس سے چھوٹی بات نہیں سمجھنا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی اس کو تفسیر کو سن لیا کریں، ایٹ لیسٹ ہمارا ایک دورہ قرآن آپ کہہ لیں ہو جائے گا، ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہے، کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔